बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, एक कहावत से शुरू करूँगा कि समंदर के अंदर एक छोटी मछली जो कि कांटे में लगे गोश्त को देख रही थी और चाह रही थी कि मैं इसे खाऊं। उसकी चाहत थी कि मैं इसे खाऊं और इसके मज़े को मैं चखूं और उससे लुत्फ़ अंदोज़ हूँ। तो उसे एक बड़ी मछली ने कहा कि इसे मत खाना, अगर तुम इसे खाओगी तो इसके अंदर एक कांटा है जो तुम्हारे हलक में फंस जाएगा और तुम्हें खींच लिया जाएगा पानी से बाहर। तुम तड़पने लगोगी, तुम देखोगी कि पानी से निकलने के बाद वहाँ एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसकी 10 उंगलियां हैं और उसके बराबर में आग जल रही है। वो तुम्हारे सीने को चाक करेगा और तुम्हें उस आग पर पकाएगा और उसे अपनी उंगलियों से खाएगा। तो जब उसने वो मंज़र सुना तो उसके दिल में ख़याल आया कि कौन सा इंसान, कौन सी आग, मैंने तो कभी नहीं देखा उसे, और कौन सा कांटा जो मेरे हलक में फंसेगा। जिस चीज़ को मैंने देखा ही नहीं मैं उस पर यकीन क्यों करूं। तो उसने उसकी बात को नहीं माना और उस गोश्त को खाया। तो जैसे ही खाया तो उसके हलक में वो कांटा फंसा और उसे बाहर खींच लिया गया। तो जैसे ही वो पानी से निकली तो वो सारे मंजर उसने देखे कि उस मछली ने जिस बात से मुझे डराया था वो हकीकत थी, मुझे उसकी बात को मान लेना चाहिए था। यहाँ वाकई एक इंसान मौजूद है, आग भी जल रही है और उसके बराबर में एक चाकू भी है जिससे मुझे काटा जा रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, अम्बिया की मिसाल ऐसे ही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें खल्क़ किया, दुनिया में भेजा और दुनिया में हमें आग को भी दिखाया और हंसी नज़ारों को भी दिखाया। अगर हम दुनिया में आग न देखते तो हमें जहन्नम की आग का यकीन ना आता। अगर हम दुनिया में हसीन नज़ारे न देखते, ये वादियाँ और ये बागात न देखते तो हमें जन्नत के बागात के यकीन नहीं आता। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम दुनिया में आए हमें डराने के लिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाने के लिए कि उसने तुम्हें खल्क़ किया है, ये दुनिया तुम्हारे लिए आजमाइश है, इस दुनिया में बचे रहो और जब इस दुनिया से जाओ, इस दुनिया में गुनाहों से अगर बचे रहोगे तो उस दुनिया में तुम्हारे लिए नेमतें हैं। लेकिन हम इंसान क्योंकि अपनी आँखों से नहीं देखते तो हमें यकीन नहीं आता। ये हमारी फितरत में चीज़ शामिल है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनकी कौम के लोगों ने कहा था कि हम अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक अपनी आँखों से नहीं देख लेंगे। और इसी बिना पर जो लोग इनकार करते हैं अल्लाह का, उनका एक नज़रिया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके इस नज़रिए को उनका एक ख़याल कहा है। और सूरह जासिया आयत नंबर 24 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वक़ालू मा हिया इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया वमा युहलिकुना इल्ला दहर वमा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म इन हुम इल्ला यज़ुन्नून। और कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी तो सिर्फ़ दुनिया की ही है, यहीं मरते हैं, यहीं जीते हैं, हमें तो ज़माना मार देता है और उनको इसका कुछ इल्म नहीं, सिर्फ ज़न से काम लेते हैं। उनके इस ख़याल के पीछे कोई दलील नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज इस ज़माने में इल्हाद तेज़ी से बढ़ रहा है। लोग इल्हाद की तरफ जा रहे हैं और अपने रब को भूल रहे हैं, अपने खालिक को भूल रहे हैं, उसका इनकार कर रहे हैं और उसकी बिना बनाते हैं साइंस को। इसीलिए आज हमारे इस प्रोग्राम में, जो कि आज ख़ास प्रोग्राम है इल्हाद से मुताल्लिक़, और ख़ास मेहमान हैं आफ्ताब अहमद, हमारे दोस्त जो कि बहुत महारत रखते हैं साइंस पर, इंजीनियर हैं। इसी ख़ास मौजू पर हमने उनको मदऊ किया, अपने साथ बिठाया ताकि हम जान सकें इस मौजू पर वो किस कदर हमारी मदद कर सकते हैं और किस कदर हमें चीज़ें बयान कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा अपने मेहमान, अपने भाई, अपने दोस्त आफ्ताब भाई से। आफ्ताब भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम क़िबला साहब, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया मौजू आपका कि करने का। आप आए और हमारे साथ अक्सर बैठते रहते हैं। आज इस ख़ास मौजू पर हमने आपको इसलिए बुलाया कि आप साइंस पर एक ख़ास महारत रखते हैं, इंजीनियर भी जज़ाकल्लाह। हैं। बाद औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनके पीछे दलील की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे लोग हैं आजकल बहुत मशहूर व मारूफ़ हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनकार करते हैं, ख़ुद को एथियस्ट कहते हैं और उनका एक नाम है और लोग उनको सुनते भी हैं। तो जो वो बातें साइंस के मुतालिक करते हैं कि साइंस यूँ कह रही है और उसके मुखालफत में दीन जा रहा है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो साइंस की बातें करते हैं उनकी बातों में कितनी ऑथेंटिसिटी है
ان کی باتوں کے پیچھے کیا دلیل ہے، کیا ان کی بات کو سن کر آج کا نوجوان جو اس کو سن کر اور اس کی طرف راغب ہوتا ہے، اس کے دل میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ وہ بھی اس کے اوپر دلیل مانگے، اور جو وہ بنا بناتے ہیں سائنس کو، اس کے پیچھے آخر کیا دلیل ہوتی ہے کہ ہم اس کو ٹھیک طریقے سے سمجھ سکیں؟ بہت شکریہ حافظ صاحب. اس کو شروع سے میرے خیال میں ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. جی جی سوال کو بڑھتا ہوا الحاد. جی دیکھیے صرف سائنس اس کی وجہ نہیں ہے. ہم بنیاد سے شروع کرتے ہیں. ہمارے جو دوست احباب، ہمارے جو بھائی، میں ان کو کہوں گا، ہمارے جو ایبسنس، غیر موجودگی خدا، خالق کی غیر موجودگی کی طرف بہت زیادہ راغب ہیں، اس کی کم از کم 4 بنیادی وجوہات ہیں، صرف سائنس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو پہلی وجہ ہے، دیکھیں ہمارا جو معاشرہ ہے، جس طرح سے، معاف کیجیے گا معذرت کے ساتھ، منافقت بھری ہے اس میں، کہ جو سو کالڈ، ناٹ ایکچوئل، حقیقی نہیں، جو سو کالڈ نام نہاد مذہبی جو طبقہ ہے، جی جی اس کی جو حرکات اور سکنات آپ کے سامنے ہیں. ہوں ٹھیک ہے جی. دوسرا وہ دیکھتے ہیں کہ سب سے جو زیادہ لوگ انوالو ہیں، ملوث ہیں عجیب و غریب طرح کے کاموں میں، وہ گھوم پھر کے یہی مذہب کا سہارا لے کے کر رہے ہوتے ہیں. تو جو ہمارے بھائی دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ مذہب شاید اس کی وجہ ہے، تو مذہبی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، تو مذہب ان کے لیے کوئی ترغیب اپنے پاس نہیں رکھتا. تو یہ اس کی ایک وجہ ہے. دوسرا، ہم جیسے نقد اور ادھار کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یار اچھا کام آپ یہاں کریں اور آپ کو انعام جو ہے وہ حیات بعد الموت کے تصور کا بتاتے ہیں، تو اس کو ایکسپلین ہم نہیں کر پاتے. اس کی وجہ سے ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں. تیسری اس جو، طرح سے ایک ایڈیشن ہاں کرنا جی چاہوں گا پلیز اس پلیز وقت کہ پلیز. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. یہ علماء سے خطاب ہے جی کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود نہیں کرتے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور مومنین سے بھی خطاب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، وہ بات کیوں کرتے ہو جو خود عمل نہیں کرتے. تو واقعی اس کا ایک اثر رہتا ہے کہ جو لوگ دین کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، اول ان کو عمل کرنے والا ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کے لیے ایک دلیل قائم ہو سکے کہ جن کی ہم بات سنتے ہیں وہ واقعاً وہ عمل میں سب سے آگے بھی ہیں. رول ماڈل کا دیکھیں آپ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ہمارے جو ائمہ معصومین علیہ السلام تھے، وہ رول ماڈل تھے، مثالی نمونہ تھے. تو وہ جو چیز ہے وہ لیک کرتی ہے، اس کی بہت بڑا فقدان ہے. اگلی جو وجہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی سائنس کو متصادم بنا دیا گیا ہے مذہب اسلام کے. حتیٰ کہ جو حقیقی اسلام، جس کے جو ہم کم از کم جس کے داعی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارے پاس واضح دلائل اس کے پہ ہیں کہ ہمارا جو دین ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب اور اہل بیت کے ذریعے سے پہنچا ہے، اس میں کوئی ان میں تصادم یا ٹکراؤ نہیں ہے. یہ ایک دوسرے کو سپلیمنٹ اور کمپلیمنٹ کرتے ہیں. سائنس علوم کا خزینہ ہے. دیکھیں میں اس کو ایک چھوٹی سی دلیل کے ذریعے واضح کرنا چاہوں گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بہت سے جو شاگرد تھے، ان میں جابر ابن حیان بھی تھے، مشہور کیمسٹ، فادر آف کیمسٹری جن کو کہا جاتا ہے. ان کی تربیت کرتے رہے، ان کی ہدایت کرتے رہے، اور انہوں نے جو ایجادات کی بے تحاشا، مثلا ناسوختہ کاغذ جس پہ آگ نہیں لگتی، یا اس طرح کی بے تحاشا چیزیں، طب میں ان کی بہت خدمات ہیں. تو وہ ساری کی ساری جو تھیں، اس کا منبع کیا تھا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو ان کے ساتھ ایک مستقل، مسلسل، کنٹینیول اینڈ کنٹینیوس جو انگیجمنٹ تھی، یہ اس کا نتیجہ تھا. تو سائنس جو ہے علوم کا وہ خزانہ ہے، اور اسلام اس کو سپورٹ کرتا ہے. میں نے کہا کہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ اور سپلیمنٹ کرتے ہیں. اب ایک اجازت ہو تو ایک میں مثال پیش کروں کہ بدقسمتی سے سائنس کو ایسا بنا دیا گیا ہے، جو ہمارے سو کالڈ، جن کے جو ہے وہ لم آذان فہم لا،
فَلَمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ زیادہ بِهَا۔ تو وہ والا جو طبقہ ہے انہوں نے اس کو اس طرح سے پیش کیا ہے کہ سائنس پتہ نہیں کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ دین و مذہب جو ہے اس سے آری ہو کے ہی دیکھنا پڑے گا. نہیں جناب، ایسا کوئی چکر نہیں ہے. یہ دین کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے نا کہ اہل بیت علیہ السلام سے الگ کر کے ہم دین کو دیکھیں گے تو واقعی اس میں ہمارے جو بھائی ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں جو ملحدین ہیں. تو دین کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دین ملا ہے اس میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. ہمارا دین پروگریسو دین ہے. اس میں جو ڈٹرمنسٹک جو ہے نا نظریہ وہ اہل بیت علیہ السلام والے دین کا نہیں ہے. ہمارا جو مذہب کا پوائنٹ آف ویو ہے، جو نقطۂ نظر ہے دین اہل بیت کا، وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے فعل میں مختار کل ہے. انسان اپنی چوائسز کا سم ہے. بٹوین اسٹیمولس اینڈ رسپانس مین از فری ٹو چوز. اس کے پاس اختیار ہے کہ اپنی قسمت خود بنائے، اپنے فیصلے خود کرے. وہ اپنی جب قسمت خود بناتا ہے تو لہٰذا اس کے پاس بہت زیادہ آزادی ہے کہ کس طرح سے اپنی راہیں متعین کرے. دین نے بتا دیا ہے، ایک باؤنڈری سیٹ کر دی ہے کہ یار یہ حلال و حرام ہے، اس کو تم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے. یہ والا پوائنٹ آف ویو انفارچونیٹلی جو اکثریتی جو دین ہے وہ بیچ نہیں سکا لوگوں کو، اور لوگ اس کے خریدار بن نہیں سکے. اگلا جو نقطہ ہے وہ میرے خیال میں سب سے زیادہ اہم اور امپورٹنٹ ہے، مہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے بھائیوں کے ملحدین کے جو سوالات ہیں نا ان کے جوابات ان کو ہم دیتے نہیں ہیں. صحیح. جب سوال ہوگا تو سر وہ جواب چاہے گا. یہ حق ہے سوال کا کہ اس کو جواب دیا جائے. جب ان کو ان کے سوالوں کے جواب نہیں ملتے، الٹا کہ بھئی جہنم میں جاؤ گے، سرٹیفکیٹ فوراً دے دیتے. نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. جب ہم تشفی اور تسلی بخش جوابات دیں گے نہیں تو ظاہر ہے ان کے جو عقائد ہیں، ان کے جو نقطۂ نظر ہیں وہ مزید پختہ ہوں گے. لہٰذا وہ جو ہمارے دوست احباب ہیں ان کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں خود ان کے ساتھ انگیج ہونے کی ضرورت ہے. وہ سواء بینکم والی بات ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو چیزیں کامن ہیں، اس بہت ساری چیز آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ملحدین جو چاہے وہ ایگنوسٹکس ہوں یا تشکیک کا شکار ہوں خدا کے بارے میں، یا سرے سے وجود خدا کے انکاری ہوں، بہت سی چیزیں کامن ہیں، مشترک ہیں. اس بات پہ کبھی غور ہی نہیں کیا گیا. آپ کہیں گے کہ یار جو تھوڑا سا ڈیفائن کریں. ہاں، وہی کہہ رہا ہوں کہ شاید آپ کو نئی چیز معلوم ہو کہ جو بالکل ہی جو دین کی اساس ہے، یار ملحدین اس سے کون سی چیزیں جس میں مشترک ہیں. جی آپ کو ہو سکتا ہے پہلی دفعہ سننے کو ملا ہو، بہت ساری چیزیں ہیں جس میں مشترک ہیں. دیکھیں وہ ذہنی طور پہ ایک سطح جو ہے کم از کم عام ملا سے تو اوپر ہے نا. یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا نا. جی. ان کا دماغ اچھا کام کر رہا ہے، تو بجائے کہ ہم ان کی بات کو سمجھیں، ان کی بات کو سنیں، انہیں اپریسیٹ کریں اس بات پہ کہ جناب بہت شکریہ، اوپنلی آپ نے سوالات کیے ہیں، آپ کے جو کنفیوژنس ہیں آئے بیٹھیں ہم سے بات کریں. یہ والی ڈائلاگ تو ہوتا نہیں. اسلام یہی کہتا ہے نا کہ آپ باتیں سنیں، ان کو باتیں سنائیں، ایک کامن جو گراؤنڈ ہے اس کے اوپر آ جائیں. یہ چیز تو ہوتی نہیں ہے. ہاں. اس کی وجہ سے دوریاں اور بڑھتی ہیں. اگلا سونے پہ سہاگا یہ کہ یہ جو دین کا جو گھٹا ہوا تصور ہے، اکثریتی جو دین ہے، اس کو جو ہے وہ پورا مین سٹریم دین سمجھتے ہوئے ہمارے جو ملحدین دوست ہیں، بھائی ہیں ہمارے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اکثر جو سائنسداں ہیں یا جو فلسفی ہیں آج کے زمانے کے، ان کا تقریباً جو ہے بہت بڑا بھاری حصہ، جو سمجھیں کہ مور دین 90% جو ہے وہ یا تو قطعی طور پہ ایتھیسٹ ہے یا ایگنوسٹک ہے. جیسے آئنسٹائن ایگنوسٹک تھا مثال کے طور پر، وہ گاڈ آف اسپینوزا میں یقین رکھتا تھا، اگر کوئی گاڈ تھا اس کے ذہن میں. تو وہ کہتے ہیں کہ جو نیچرلسٹ ہیں اکثریت ان کی وہ ہے جو خدا کو بالکل نہیں مانتے. تو چونکہ اتنے بڑے دماغ والے جو لوگ ہیں وہ دین و ایمان سے آ رہی ہیں، لہٰذا
یہ ایک دلیل ہے کہ کوئی دین و مذہب نام کی چیز ہی نہیں ہے. بہت سارے ادیان ہیں. اگلا ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یار 4400 کے قریب ادیان ہیں دنیا میں. کچھ جو ہے توحید پرست ہیں، کچھ جو ہے وہ بت پرست ہیں، کچھ جو ہے وہ الگ طرح کے مشرکین ہیں، کچھ جو ہے وہ اور طرح کے کسی دیو مالائے تصور میں رہتے ہیں، کچھ کا کچھ اور عقیدہ ہے. تو یہ سارے ادیان جب ہیں تو وائے اسلام میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ 4400 میں سے اسلام کو منتخب کیا جائے؟ تو بتدریج ان کے ساتھ انگیج ہونے کی ضرورت ہے کہ پہلے ہم جو بات کریں گے کہ یار ساری چیزیں اپنی ایک طرف، لیٹس اسٹارٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ. پہلے ہمارا مدعا یہ ہوگا، ہماری دلیل یہ ہوگی کہ یار کوئی نہ کوئی کریٹر ہے، کوئی نہ کوئی خالق ہے. یہ مخلوق ہے، بے خالق نہیں ہے. یہاں سے ہم بات شروع کریں گے، پھر آہستہ آہستہ بتدریج جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. تو یہ میرا طریقہ کار ہوگا. صحیح. نہیں بالکل، جس طرح سے آپ نے بات کی تو اللہ رب العالمین خطاب تو کر رہا ہے نا. ملحدین سے بھی خطاب ہے آیات کے اندر، اور یہودیوں سے بھی خطاب ہے، عیسائیوں سے خطاب ہے، مومنین سے خطاب ہے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو بھی یہی امر فرمایا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. تو میری سبیل پر لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، اور جو تم سے بحث کرے اس سے اچھے طریقے سے جواب دو. یعنی یہ طریقہ کار ہے اسلام کے اندر. اور جب انسان کسی کو اس طرح سے مطمئن کرتا ہے، اس کے سوالوں کے جواب دیتا ہے، تو وہ جو سننے والا ہے اس کے لیے ایک آسانی ہوتی ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری بات پر غصہ نہیں کیا جا رہا، اور جو میری بات جس سے میں سوال کر رہا ہوں اس کے پاس میری بات کا جواب ہے، تو وہ ایک اطمینان فیل کرتا ہے. یہ جو بھی آپ نے باتیں کی، تو حالیہ دنوں کے اندر کچھ پوڈ کاسٹ ہوئے، مشہور و معروف جو لوگ ہیں، جو ایک میرا نام لینا ضرور چاہوں گا کہ ولید اقبال ہیں شاید ان کا نام ہے، جو ایتھیسٹ ہیں. ایک مناظرہ ہوا تھا. اس مناظرے کو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا، کیونکہ جو اس طرف سے ڈیبیٹر تھے وہ ظاہر مکتب اہل بیت علیہم السلام سے تھے، ان کے جو بھی جواب تھے ان ایتھیسٹ کے آگے وہ اچھے تھے، بہترین تھے. اس بارے میں تھوڑا جاننا چاہوں گا، سامعین بھی جاننا چاہیں گے، کیونکہ جو لوگ غیر اہل بیت مکتب علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یقیناً ایک عجیب مقصد وہ آگے سے سلسلہ ہوتا ہے جوابات کا. لیکن ایک جو مکتب اہل بیت کا ماننے والا ہے اس کے جوابات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ بہتر تھے، یا اس میں اور مزید ہم اس کو آگے ان کو جوابات کو بہتر طریقے سے پیش کر سکیں؟ بڑا مشکل سوال پوچھ لیا آپ نے. جی ہمارے جو بھائی الہاد کو جی ریپرزینٹ کر رہے تھے، دیکھیں بہت اچھے پرٹیننٹ اور زبردست قسم کے سوالات تھے. لیکن حیرت اس بات کی ہے کہ آپ غور کیجئے کہ 1400 سال سے وہی سوالات ہیں، اور ان کے جوابات ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام بار بار دے چکے ہیں. دیر از نتھنگ نیو انڈر دا اسکائی والی پالیسی اپلائی ہوتی ہے. دیکھیں اس کے بہتر جواب ہو سکتے تھے. میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دوں، میں کسی کی وہ نہیں کروں، معافی چاہتا ہوں، اور اگر کسی کو کوئی میری بات بری لگے تو میں پہلے سے ہی اپولوجائز کرتا ہوں، دس بستہ معافی چاہتا ہوں. سوال تھا کہ زمان و مکان کے باہر جو ہے وہ کوئی چیز ہو نہیں سکتی. میرے ملحد بھائی کا، دوست کا سوال تھا. پرٹیننٹ سوال ہے. تو ہمیں یہ ثابت کرنا ہے نا کہ زمان و مکان کے باہر کچھ ہے. اس کی دلیل بڑی مضبوط ہونی چاہیے، چاہے وہ انڈکٹیو پروف ہو یا ڈیڈکٹیو پروف ہو. ثبوت ہو وہ ایسا ہو کہ آپ خود مطمئن ہو اور اگلے ہمارے دوست کی بھی بات سمجھ میں وہ آئے، وہ اس کو بائی کر سکے. تو یہ ایک چھوٹی سی میں نے مثال دی کہ اس کو ہم بڑے آرام سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ جی ہاں، آج کی سائنسی دنیا کے مطابق ہی زمان و مکان سے باہر بہت کچھ ہے، ہم کر سکتے تھے. تو اس کو اگر ہم اپنے ملحد بھائی کو یہ جواب اس وقت دیتے تو میرے خیال میں تشفی ہو جانی چاہیے تھی، لیکن ہم نے نہیں دیا. اس کو پروف کرنے کے لیے کہ باہر ہے کچھ کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے، تھوڑی سی تفصیل تھوڑا میں چاہوں گا. تفصیل چاہ رہا جی تھا بالکل. کہ دیکھیں سننے والوں کو زمان اور مکان کی طرف آتے ہیں، ٹائم اینڈ اسپیس. پہلے ہم مکان کو لیتے ہیں، اسپیس کو. اسپیس کا مطلب ہے کہ 3 ڈائمینشنس، لینتھ، بریتھ، ہائٹ.
رائٹ. تو یہ ہو گئے 3 ڈائمینشنس. ہوں اگر ہم وقت کو لیتے ہیں زمان کو تو یہ ہوگا چوتھا ڈائمینشن. یا اسپیس ٹائم کو ایک ہی فیبرک کے طور پہ آپ لے لیں, اٹس اپ ٹو دی بی ہولڈر. لیکن ہم جو ہمارے عام جو دوست ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں تاکہ سب کو سمجھ میں آئے کہ زمان اور مکان مطلب 4 ڈائمینشنس ہو گئے. یہ جہات ہو گئیں 4. ٹھیک ہے جی. لینتھ, بریتھ, ہائٹ 3. یہ ہو گیا مکان, اور چوتھا ہو گیا زمان. میں آپ کو سائنس کی دلیل دیتا ہوں کیونکہ وہ جو ہم عالم ملکوت کی بات کریں گے تو ہمارے دوستوں کو ہم سمجھا نہیں پائیں گے, تو ہم اسی سائنس کی بات کرتے ہیں. یہ نظریات موجود ہیں. مثلا ڈاکٹر مشیو کاکو کی میں مثال دوں گا کہ اسٹرنگس تھیوری یا دوسری تھیوریز کو ہم لے لیں تو ویب پہ موجود ہے. میرے خیال میں اپنے دوست کو کہیں گے کہ شاید لنک بھی دے دیں. تو وہ مچیو کاکو صاحب کہتے ہیں کہ کم از کم 11 ڈائمینشنز ہیں. تو زمان اور مکان تو صرف 4 ڈائمینشنس ہیں. تو باقی کے ڈائمینشنس اس کے بارے میں کیا کہیے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ نظر کیوں نہیں آتے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری اوقات ہی 4 والی ہے, ہمیں اس کے علاوہ بات سمجھ میں ہی نہیں آئے گی, اس لیے ہم اسٹرگل کرتے ہیں کہ باقی ڈائمینشنس میں کیا ہے ہمیں ککھ نہیں پتہ. تو اس کا مطلب ہے کہ زمان اور مکان خود سائنس کے مطابق اس کے علاوہ بھی جہات ہیں نا. تو یہاں سے جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جانا چاہیے کہ اور جہات موجود ہیں. صحیح. کہ بھائی آپ وہ میرے دوست پوچھ رہے ہیں کہ یار بھائی میں تو نہیں گیا زمان و مکان کے باہر, کیا آپ گئے ہیں؟ تو بجائے کہ ہم ان کو یہ بتاتے کہ یار 11 ڈائمینشنس کم از کم ہیں, پھر اس پہ الجھنا کہ آپ نہیں گئے میں نہیں گیا, یہ تو بالکل ہی بچوں والی لڑائی ہو گئی جو کہ ہیڈ لیس کی طرف جاتی ہے. تو دیر آر ادر ڈائمینشنس, مختلف جہات موجود ہیں. صحیح. نہیں, یہ جو بات کی آپ نے کہ جو چیز 11 ڈائمینشن ہیں وہ نہیں دیکھی سائنس نے بھی ابھی تک, جی, لیکن لیکن ان کو پتہ ہے کہ ہے. اور اسی طرح سے دیکھیں نا کہ اب وہ خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں. اور میں نے بھی ایک دیکھا تھا انہی کا سوال جو تھا انہوں نے کیا تھا, جو ولید اقبال ہیں شاید ان کا یہی نام ہے, مولانا بیٹھے تھے ایک, ان سے سوال کیا کہ اللہ نے جو خطاب کیا فرشتوں سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی خلقت کے وقت, تو کون سی زبان میں انہوں نے اللہ رب العالمین نے کلام کیا اور فرشتوں نے سنا؟ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جواب میں کہ آپ کو اگر زبان کا بتا دیا جائے تو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے یا نہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کون سی زبان میں بات کی تھی, لیکن اللہ نے جو ہم سے خطاب کیا ہے وہ عربک زبان میں کیا ہے تو ہمیں بتایا ہے. تو اس بات پر وہ اعتراض کر رہے تھے کہ مجھے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ نے کس زبان میں خطاب کیا. تو اگر اس کا جواب ہم محمد و آل محمد علیہ السلام سے لیں, یہی سوال امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا, کیونکہ اس کا سوال تو ٹھیک تھا. یہی سوال امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ساتھ کون سی زبان میں کلام کیا. تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ اگر میں تجھے بتاؤں, کیا تجھ میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ تو اس زبان کو جان سکے اور وہ دنیا میں زبان ڈھونڈے کون سی زبان ہے. اللہ رب العالمین جب بھی کلام کرتا ہے حکمت کے ساتھ کرتا ہے, اور یہ سائنس نے بھی پروف کیا ہے کہ یہ جو زمین کے اندر چونٹیاں ہیں یا دوسری مخلوقات ہیں یہ بولتے ہیں, ان کی زبانیں ہیں. اور قرآن میں اس بات کو 1400 سال پہلے واضح کر دیا گیا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں کہ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها. یعنی یہ آیتیں موجود ہیں سورہ فرقان, سورہ نمل کے اندر معذرت کے ساتھ. آج سائنس کہتی ہے کہ چونٹیاں کلام کرتی ہے. ایک سوشل میڈیا پر ہم نے ویڈیو دیکھی تھی کہ ایک چونٹی نے کسی نے ایک میٹھی چیز رکھی, ایک چونٹی نے اسے چکھا اور وہ گئی دوسری چونٹیوں کو بلانے کے لیے. تو وہ میٹھی چیز جس نے رکھی تھی اس نے وہ اٹھا لی, تو اور کافی ساری چونٹیاں جب وہاں آئیں تو دیکھا کچھ بھی نہیں ہے. تو وہاں پر وہ انہوں نے عبارت لکھ رکھی تھی کہ اب یہ چونٹیاں اس چونٹی کا بھروسہ نہیں کریں گی. یعنی وہ چونٹی گئی, اس دوسری چونٹیوں کو خبر دی کہ یہاں پر ایک چیز رکھی ہے جو میٹھی ہے, اس کے پیچھے بہت ساری چونٹیاں آئیں. تو یہ چونٹیاں کلام کرتی ہیں, ان کی بھی ایک لینگویج ہے. اب ہمیں یہ نہیں پتہ اس لینگویج کا کیا نام ہے. اگر ہمیں یہ بتایا جاتا یہ کون سی زبان میں بات کرتے ہیں تو ہم سمجھ نہیں سکتے تھے. کیسے ہم جانتے کہ یہ کون سی زبان ہے, کیسے تصدیق کرتے کہ ہاں واقعی قرآن صحیح کہہ رہا ہے. تو اللہ انسان سے اس قدر کلام کرتا ہے حکمت کے ساتھ جتنا وہ سمجھ سکے.
تو جو زبان اللہ رب العالمین نے وہاں فرشتوں کے ساتھ یعنی اسے کلام کیا جس زبان کے اندر، اگر اللہ ہمیں بتاتا تو آیا ہم میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم جان سکتے کہ وہ زمین وہ زبان کون سی ہے؟ اگر وہ ایگزسٹ نہیں کرتی تو ہم کیسے اس بات کی تصدیق کرتے؟ اسی طرح سے امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ میرے سر میں بال کتنے ہیں، سوال کرنے والے نے پوچھا، تو امیر المومنین نے حکیمانہ جواب دیا کہ اگر میں تمہیں بتا بھی دوں کہ تمہارے سر میں اتنے بال ہیں تو تم کیسے گنو گے اور میری تصدیق کیسے کرو گے کہ میں نے سچ کہا یا غلط کہا؟ تو یہ چیزیں ہیں. لہذا جو میں نے ابتدائی سوال کی طرف بڑھوں گا، تو یہ جو لوگ سائنس کو بنا بنا کر، آخری دوبارہ میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا مزید آپ ڈیفائن کریں کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ سائنس کی ایک بات کو اٹھا کر بنا بنا کر اور اسے بیان کرتے ہیں کہ سائنس یوں کہتی ہے. تو آج کے ہمارے نوجوان کے لیے کیا ایک پوزیشن ہونی چاہیے؟ وہ کیسے سمجھے کہ آیا وہ ٹھیک بھی کہہ رہا ہے یا نہیں؟ کیونکہ اگر ہم اسے قرآن اور حدیث کی بات سنا رہے ہیں تو وہ مقدم رکھتا ہے سائنس کو، کہ بھئی سائنس، کیونکہ وہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، ہر جگہ پر، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ جو ترقی سائنس نے کی ہے اس کے ہاتھ کے اندر پوری ایک دنیا ہے. تو اس کے لیے کیسے ہے ایک یعنی پیغام ہو کہ وہ ٹھیک طریقے سے سمجھ سکے چیزوں کو، کہ سائنس کے جو سائنس اسے کہہ رہی ہے وہ سائنس سے بھی دلیل مانگے، جی وہ ٹھیک طریقے سے سائنس کو بھی کیسے سمجھے؟ دیکھیں، سائنس کی جو بنیادی تعریف کی طرف میں لے کے چلوں ہمارے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، جی کہ وہ علم جو آپ بچپن میں سنا ہوگا، جی جو تجربات اور مشاہدات، آبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس، یہ سائنس کی لمیٹیشن ہے. جی جی تو جو چیز تجربے اور مشاہدے سے ماورا ہے اس کا کیا کیجیے گا؟ کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس سے ماورا ہیں، تو اس کے بارے میں جو علوم ہیں ان کی طرف ظاہر ہے ہمیں رجوع کرنا ہوگا. دیکھیں، سائنس جو ہے وہ آپ کی بلا شبہ جو ترقی ہے، اس سے تو کوئی ظاہر ہے انکاری نہیں ہوگا. بات دراصل یہ ہے کہ جو تھیوریز ہیں نا وہ بہتر ہوتی رہتی ہیں، اپ گریڈ ہوتی رہتی ہیں. جو چیز بالکل ہی مسلم ہے، یعنی جس میں مزید جو ہے کچھ جوڑا یا نکالا نہیں جا سکتا، جو قوانین فطرت ہیں، جو اصول ہیں، تو اسلام ان کے پیچھے اسی طرح سے کھڑا ہے جس طرح سے سائنس کھڑی ہے. جو چیزیں تغیر اور تبدیلی کے مراحل سے گزر رہی ہیں ان کے بارے میں اگر کوئی رائے اسلام دیتا ہے جو بالکل صحیح ہے، کہ اسلام نے اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے اور اس کی طرف حتمی رائے قائم نہیں کی ہے. میں ایک چھوٹے سے جو ہے وہ لطیفہ نما واقعے کی طرف سے پھر اپنے سننے والوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ یار سائنس کے اہداف الگ ہیں. میں کہا کہ پہلے آپ سے کہا تھا نا کہ وہ سپلیمنٹ اور کمپلیمنٹ کرتے ہیں، علوم ہیں ان کے اہداف جو ہے وہ الگ ہیں. اسلام جو ہے، قرآن جو ہے، از اے بک آف سائنس، SIGNS، سائنس. سائنس ہے جو تجربات اور مشاہدات سے عبارت ہے. اب ایک چھوٹے سے واقعہ آپ کو سنانا چاہوں گا کہ ایک پادری صاحب ہوتے ہیں، ان کی کلاس بڑی مشہور ہوتی ہے. تو ایک دیندار صاحب ہوتے ہیں، ان کے بچے جو ہے وہ جس طرح چرچ سے دور ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں، تو ایک بچے کو بھیج دیتے ہیں چرچ کی طرف، یار جا کے ان کا جو لیکچر سن کے آؤ کہ کیا کہہ رہے تھے. تو جب وہ واپس آئے بچے تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ یار کیا تم نے دیکھا، کیا سنا، مجھے بتاؤ. اس نے کہا ابا بات دراصل یہ ہے، یہ بتا رہا تھا کہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، موزس پیس بی اپان ہم، تو وہ انہوں نے جو ہے وہ کوئی طریقہ اختیار کیا کہ جو ہے وہ سمندر کے اوپر جو ہے، دریا کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ برجز بنائے، اور ان کے 12 برجز تھے، اور وہ ان کی جو قوم تھی 12 قبیلے ان برجز پہ چڑھ گئی، اس دوسری طرف پہنچ گئے. اور جیسے ہی فرعون اپنے اس کے لشکر کے ساتھ وہاں پہ پہنچا تو انہوں نے ڈرون چھوڑے اور انہوں نے سارے برجز جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیے، اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ڈوب گیا، کیونکہ برجز کے اوپر تھے. وہ حیرت سے دیکھنے گیا، یار پادری نے تمہیں ایسے بتایا تھا؟ اس نے کہا ابا پادری نے جو بتایا تھا وہ آپ کو اگر سناؤں تو آپ یقین ہی نہیں کریں گے. اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری
شگاف ہوا اور جو ہے وہ 12 قبیلے 12 شگافوں سے باہر جو ہے نکل گئے، اور جیسے ہی فرعون کے لوگ ان راستوں میں آئے تو پانی پانی جیسا ہو گیا. اب دیکھیے یقین کرنے جیسی بات ہے. تو میں نے جو ہے وہ آپ کو ایسی سٹوری سنائی کہ آپ یقین کر لیں. دیکھیں سر، ہم جب ایک زبردستی کا رشتہ کر رہے ہوتے ہیں نا سائنس اور دین میں، تو یہی ہوتا ہے. یہ نہیں کرنا. وہ اس کی فیس ویلیو پہ لیں دین کو، اور سائنس کو بھی اس کی جو اصل حیت ہے اس پہ لیں. دونوں سے جو ہے ہمیں اپنا اپنا کام لینا ہے. اور دونوں جو مذہب اہل بیت کے مطابق مترادف ہیں، مخالف نہیں ہیں ایک دوسرے کے. سائنس کی جو مطلب تھیوریز ہیں نا اپ گریڈ ہوتی رہتی ہیں. جیسے میرے ایک دوست کے ساتھ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یار یہ جو آپ کہتے ہیں کہ سورہ ملک کی جو شروع والی آیات ہیں سر، ان کی تلاوت ذرا کیجیے گا تاکہ میں اپنا مقصد بیان کر سکوں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. بالکل، کہ جو ہم نے زمین و آسمان میں آپ کو ذرہ برابر جو ہے تفاوت فرق نظر نہیں آتا. یہ کنسٹرکشن کا جو ہے صناعی کا کمال ہے. تو کہتے ہیں اس میں تو کمپلیٹ کیاس ہے. کمپلیٹ کیاس جو ہے تو وہ تو قدرت کی صناعی کا شاہکار تو ہو نہیں سکتا. دیکھیں اب جو لیٹسٹ تھیوریز ہیں، میرے اس دوست کو شاید اس تھیوری کا نہیں پتا تھا، سائنسدان تو تھا لیکن وہ ہم ایک چیز کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. انفارچونیٹلی جو ہمارے مولدین ان کو روشن خیال ہونا چاہیے، تو جو جدید تھیوری سے ان کو واقف ہونا چاہیے. مثلاً ڈاکٹر جان ڈی مارٹینی پولی میتھ ہیں، وہ مختلف علوم پہ دسترس رکھتے ہیں، اس کو پولی میتھ کہتے ہیں. انہوں نے ایک تھیوری کا جو ہے وہ انکشاف کیا کہ یار دیر از ہڈن آرڈر بیہائنڈ ایوری کیاس. اب یہ تھیوری ہے مارکیٹ میں، جو بظاہر جو نظر آ رہا ہے نا، اس کے پیچھے ایک آرڈر ہے، ایک کیا کہتے ہیں کہ نظم و نسق ہے، وہ ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا. اب اس تھیوری کا کیا کریں گے؟ تو لٹل نالج از ڈینجرس تھنگ. پوری طرح سے معلومات ہونی چاہیے، اس کے بعد بیٹھ کے بات بڑے آرام سے ہو سکتی ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن میں ہر جگہ پر جو توجہ دلائی ہے نظم و ضبط کے لیے، سورج کا آنا، پھر چاند کا آنا، پھر دن اور رات کا آنا، یہ سارا اللہ رب العالمین اس پر دعوت دے رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے سمندر خلق کیے، اور میں نے تمہارے لیے خشکی میں راستے بنائے، سمندر میں راستے بنائے. یہ تمام تر چیزیں میں نے تمہارے لیے جانور خلق کیے، تمہارے لیے سواریاں خلق کی. پھر آئندہ آنے والی جو ہیں چیزیں ان کے بارے میں کہا کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ چیز خلق کریں گے جو تم نہیں جانتے. یعنی انسان کو اتنی وسعت دی، عقل دی. اب یہ سب چیزیں جب اللہ رب العالمین دعوت دے رہا ہے کہ ان چیزوں پر غور و فکر کرو، اس نظم و ضبط کی طرف دیکھو، جو نظم جو چل رہا ہے کائنات کا، تو اس پر یہ ہمارے ملحدین کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ سر ان کو نظم و نسق نظر ہی نہیں آتا. دیکھیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات جب ایکسپینڈ ہو رہی ہے، جب اس میں توسیع ہو رہی ہے تو اس توسیع کی رفتار بھی بڑھ رہی ہے. تو اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو ٹوٹل کیوس برپا ہے. میٹیورائٹس کی بارش ہو جاتی ہے، پوری کی پوری ڈائناسور کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، پورے مختلف طرح کے انسان آئے، لاکھوں سال وہ رہے تو وہ تباہ ہو گئے. پوری کائنات میں ان کو جو نظر آ رہا ہے، بظاہر ان کو جو نظر آ رہا ہے، تو وہ اس کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں کہ یار اس کے پیچھے کوئی فارمولا، کوئی فارمولیشن، اس طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو بظاہر ان کو نظر آ رہی ہے. تو جو ہڈن آرڈر ہے وہ ابھی تک ڈسکور نہیں ہوا ہے. جس طرح ہمارے میرے خیال مولا علی کا قول ہے کہ جو ہمارے ارشادات تمہیں فی الحال سمجھ میں نہیں آ رہے نا، تو اگلے انسانوں کے لیے چھوڑ دو، ان کی عقلوں میں یہ بات آ جائے گی، یہ تمہارے لیے نہیں ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، وہ ہمیں کھول کے بتانے کی ضرورت ہے، شیئر کرنے کی ضرورت ہے، انگیجمنٹ کی ضرورت ہے. تو یہ دراصل میں بار بار اسی کی طرف جو ہے وہ توجہ کر رہا ہوں کہ یار ہمیں بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے، سوال و جواب کی ضرورت ہے. بالکل، اسی لیے جو آپ نے کہا دعوت فکر بھی دی اور مل بیٹھنے کی بات کی، تو ہم ضرور چاہیں گے کہ ہم اپنے ساتھ کسی ایسے شخص کو بلائیں جو ایتھیسٹ ہو، پھر ہم اس کے نظریات کو جانچیں اور اس سے بات کریں، سائنسی طور سے بھی اور جو دین کہہ رہا ہے اس حساب سے بھی. تو انشاءاللہ عزیزان محترم اس موضوع پہ حافظ صاحب حرف آخر سے پہلے کچھ میں عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیں یہ جو ثانوی سیکنڈری سوال ہے نا کہ اگر اللہ ہے تو
اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے، ہوں ٹھیک ہے. یا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اگر ہم زمانہ گنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 51ویں پشت میں ہیں اور 14 سال ایڈ کر دیں تو میکسیمم 6-6.5 ہزار سال بنتے ہیں، ملا لیں 10,000 سال بن جائیں گے. انسانی ڈھانچے تو 2 لاکھ سال پرانے برآمد ہوئے ہیں. اس طرح کے سوالوں اور اس طرح کے بے تحاشا اور سوالات بھی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بغیر باپ کے کیسے آ سکتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے کیسے. تو اس طرح کے جو ہے وہ سوالات ہمارے دوستوں کے ذہن میں ان کا حق ہے کہ ان کو جواب دیا جائے، بالکل اور یہ سارے جواب ہم دیں گے تشفی کے ساتھ، کیونکہ ہمارے ائمہ معصومین ان سارے سوالوں کے جواب دے چکے ہیں. ہم کوئی نئی بالکل. بات نہیں کریں اور گے. الحمدللہ ہمارے تو پاس اس وہ سے پہلے جو ہے وہ معاف کیجیے آپ کی جی طرف جی میں رجوع کرتا ہوں آپ. نہیں نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں ہاں کہ الحمدللہ امام معصومین علیہ السلام نے سب کے جوابات دیے ہوئے ہیں اور وہ موجود ہیں کتابوں کے اندر اور بیان کیے جاتے ہیں. بس یہ ہے کہ وہ موقع مناسبت پر جو چیز بیان کی جائے تو وہ زیادہ اثر جی رکھتی جی ہے. انہی سوالوں کے ساتھ، انہی اس موضوع کے ساتھ دوسرے حصے میں عنقریب آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے دعا گو ہوں آپ کے لیے، آپ ہمارے لیے اور دعا سوال کیجیے پوچھیں گا ہم سے. اور سوال کیجیے گا ضرور. اب کمنٹس میں اپنی آراء دیجیے گا یہ ہمارا موضوع آج آپ کو کیسا لگا. دوسرے پارٹ تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.